बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और दहशत गर्द ख्वारिजीन फितरतुल हिंदुस्तान फितरतुल ख्वारिज पाकिस्तान पर टूट पड़े हैं। आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को निशाना बनाया गया है, जिसमें 12 अफराद की शहादत हो गई है। वाना में कैडेट कॉलेज पर हमला करके 650 लोगों को यरगमाल बनाया गया। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में माहौल कशीदा है और दोनों मालिक के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हुए। जब तक पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान कतर में और फिर इस्तांबुल में मुज़ाकरात होते रहे, तब तक पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। इक्का दुक्का दहशत गर्द सरहद पार करने की कोशिश में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे गए। तो जैसे ही मुज़ाकरात की नाकामी की खबर आई है, उसके बाद से पाकिस्तान में एक बार फिर हमले शुरू हो गए हैं और शवाहद बताते हैं कि दहशत गर्द अफगान तालिबान या अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशत गर्दों से राब्ते में है, उनके मुकम्मल कंट्रोल में है। वो जब चाहें जहाँ चाहें उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दहशत गर्दी की इन वारदातों के बाद अफवाहों का एक बाजार गर्म हो चुका है। अफवाह साथ फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं और कोशिश की जा रही है कि जलती पर तेल डाला जाए और आग भड़काई जाए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात और ख़राब किए जाए, पाकिस्तान और भारत के हालात को कशीदा बनाकर और ज़्यादा अफवाहें फैलाई जाए, ताकि पाकिस्तान में जो बिज़नेस है वो ठप हो जाए, जो सरमायाकार है वो भाग जाए। तो दुश्मन की ये कोशिश है, तो वो अफवाहें फैलाते रहते हैं। ये अफवाहें आज भी फैली कि लाहौर की फ़ज़ाई हदूद हर किस्म की प्रवास के लिए बंद कर दी गई, और फिर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई कि लाहौर मोटरवे पर फिर से तोपें और मिसाइल चल रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इंतहाई गैर मामूली हालात हैं, इंतहाई गैर मामूली की खबर है, कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये है वो अफवाह, ये है वो पाकिस्तान के दुश्मन जो कि पाकिस्तान के अंदर हालात को ख़राब करने में दीदा दानस्ता या नादानस्तगी में अपना हिस्सा डाल रहे। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये सब अफवाहें हैं। पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की भी कोई एमरजेंसी नहीं है। पुरानी वीडियोस और पुरानी तस्वीरें निकाल कर चलाई जा रही हैं, और बहुत से वाक़यात जो मई में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था और पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया था, उसमें जो फौजी मूवमेंट्स हैं वो कोट की जा रही हैं। अब पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जहाँ पर खुदकुश हमला हुआ, वो कचहरी का इलाका है। वहाँ से पार्लियामेंट 13-14 किलोमीटर दूर है, जो कानून साजी के अमल से गुजर रही है। चंद किलोमीटर दूर रावलपिंडी है, जहाँ पर पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान क्रिकेट मैच खेला जा रहा था। तो दहशत गर्दों के खिलाफ जंग ना हमारे लिए नहीं है, ना दहशत गर्द हमारे लिए नए हैं। इस माहौल में भी हमें जीना आता है, बल्कि जीने का हुनर आता है, और दुश्मन को उनके इरादों में नाकाम बनाना आता है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान में सुसाइड अटैक हो गया है इस्लामाबाद में, तो पार्लियामेंट का इजलास कैंसिल कर देना चाहिए था और मैच भी कैंसिल कर देना चाहिए था। यानी हुकूमत हाथ पे हाथ धर के बैठ जाती, लोगों को कहा जाए कि घरों से बाहर निकले। तो ऐसा नहीं होता। तमाम कारोबार ज़िंदगी उसी तरह चलते रहे तो दहशत गर्दों को ये मैसेज मिलता है कि वो अपने इरादों में नाकाम हो गए। दुश्मन तो यही चाहता है कि हम घरों में छुप जाएं, अपनी एक्टिविटी कैंसिल कर दें, अपनी कारोबारी मुआशी सरगर्मियाँ, समाजी सियासी और हुकूमती सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी जाएं। तो ये दुश्मन की कामयाबी होती है। तो हमें दुश्मन को उनके इरादों में नाकाम बनाना आता है। तो कुछ लोग दहशत गर्दी के वाक़यात को इंटरलिंक कर रहे हैं। कल भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में एक धमाका हुआ था, जिसमें 12-13 लोग मारे गए थे। पहले कहा गया कि CNG धमाका है, बाद में इस वाक़े को दहशत गर्दी से जोड़ दिया गया है, और अब इसे फ़दाईन से जोड़कर खुदकुश करार दिया जा रहा है। और उसके बाद से ये गुमान किया जा रहा था, तोक़ो की जा रही थी कि भारत पाकिस्तान के अंदर इसका जवाब देकर खुद को एक ताकतवर मुल्क साबित करने की कोशिश करेगा कि देखें, पाकिस्तान ने इंडिया में धमाका किया, हमने इसका जवाब कैपिटल में दिया। तो वैसा ही हुआ। लेकिन क्या ये धमाका भारत ने किया है या भारत ने अपने आगे जो उनके एजेंट हैं उनसे कराया? क्योंकि जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है, इसके ताने बाने भारत से ज़्यादा अफगानिस्तान से मिलते हैं, और अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्द ग्रोहों से मिलते हैं, जिनको भारत फंड कर रहा है, उनको पैट्रनाइज कर रहा है। तो लगता यूँ है कि
دہشت گردوں نے پاکستان کے اندر اپنے جو سلیپر سیل ہیں وہ متحرک کر دیے ہیں. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں, ایک بہت بڑا ریسکیو آپریشن چل رہا تھا کیڈٹ کالج وانا میں. پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 دہشت گردوں نے اٹیک کیا تھا. ابتدائی اطلاعات میں 5 مارے گئے تھے, لیکن رات گئی پتہ چلا کہ 3 دہشت گرد اندر کہیں جا کے چھپ گئے ایڈمنسٹریٹو بلاک میں, اور 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں. تو یہ رات بھر آپریشن جاری رہا, آج دن کو بھی یہ آپریشن جاری رہا. چونکہ دہشت گرد ایڈمنسٹریٹو بلاک میں جو داخل ہوتے سامنے موجود تھا اس میں موجود تھے, وہاں پر کلاسز خالی تھی, اور جو کیڈٹس تھے وہ اس سے پیچھے والی عمارتوں میں تھے, جن کو بڑے ہی ٹیکنیکل طریقے سے, بہت ہی ہوشیاری سے, پلاننگ سے پاک فوج کے جوانوں نے ریسکیو کر لیا ہے. تو تقریباً 650 لوگوں کو وانا سے ریسکیو کیا گیا ہے, جن میں 525 کیڈٹ ہیں. 3 دہشت گرد اب بھی جب میں پروگرام کر رہا ہوں اطلاعات ہے کہ وہ بلڈنگ کے اندر موجود ہیں, کیونکہ رات بھر وہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ میں انگیج رہے. اب ان کو اس جگہ محدود کیا گیا ہے جہاں پر کوئی بھی کیڈٹ یا ٹیچر یا عملے کا بندہ موجود نہیں ہے. اب وہ صرف اپنی جان بچا رہے ہیں, لیکن وہ عمارت کے اندر چھپے ہیں. تو میرا خیال ہے اگلے چند گھنٹوں میں یا جب تک میرا ویلاگ آپ تک پہنچے وہ جہنم واصل ہو چکے ہوں گے. تو تمام کیڈٹ محفوظ ہیں. آپریشن بڑی احتیاط سے کیا گیا. یہ واقعہ کل 10 نومبر کو اس وقت پیش آیا جب دہشت گردوں نے پہلے مین گیٹ کو ٹارگٹ کیا اور وہاں موجود سیکورٹی اہلکاروں کو ہٹ کیا. 3 سیکورٹی اہلکاروں کی شہادت کی اطلاع ہے, اور اس کے بعد یہ دہشت گرد اندر گھس گئے اور انہوں نے وہاں پہ بہت سے لوگوں کو یرغمال بنا لیا. تو یہ سانحہ اے پی ایس کی طرح ایک بہت بڑا پلان تھا, لیکن اس کو سیکورٹی فورسز نے بر وقت ناکام بنا دیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں G11 سیکٹر میں کچہری کے نزدیک ایک خودکش دھماکہ ہوا, جس کے نتیجے میں 12 افراد کی شہادت ہو گئی ہے. یہ منگل کی دوپہر تقریباً 12:30 پونے 1 بجے کے قریب دھماکہ ہوا ہے. موٹر سائیکل پر سوار خودکش حملہ آور کچہری کے باہر پہنچا. اس نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی, لیکن وہ اندر داخل نہیں ہو سکا. باہر ایک پولیس وین کھڑی تھی, کچھ دیر اس کے پاس کھڑا رہا اور پھر اس نے خود کو اڑا لیا. تو خودکش حملہ آور کے اعضاء اڑ کر کچہری کے اندر تک گئے. دھماکہ شدید تھا, بلڈنگوں کے آس پاس کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے, 3-4 گاڑیاں تباہ ہو گئیں. جائے وقوع سے مبینہ خودکش حملہ آور کا سر بھی مل گیا, اس کی فرینزک بھی ہو گئی ہے, آئیڈینٹی بھی پتہ چل گئی ہے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن جو لوگ یہاں شہید ہوئے ہیں ان میں کچھ وکلا اور سائلین بھی شامل ہیں. تو پولیس ذرائع کے مطابق اس حملے کی جو اینٹیسپیشن ہے یا طریقہ کار ہے, یہ وہی ہے جو خارجین کرتے ہیں جن کو انڈین سپانسرڈ سپورٹ کرتے ہیں. تو سی سی ٹی وی فوٹیج بھی اس کے سامنے آ گئی, جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دھماکہ پولیس کی گاڑی کے قریب سے ہوا اور اس کے پاس سے وکلا بھی گزر رہے تھے. اس کی ابتدائی رپورٹ جو سامنے آئی ہے اس کے مطابق خودکش حملہ آور باجوڑ کا رہائشی تھا, اور وہ جمعے کے روز اسلام آباد پہنچا. پیر بدائی سے اس نے موٹر سائیکل لی اور اس پر بیٹھ کر وہ G11 کچہری آیا, اور اس نے ایک گرم چادر اوڑھی ہوئی تھی. G11 سیکٹر میں کچہری کے نزدیک اس نے کچھ دیر انتظار کے بعد خود کو بلو اپ کر لیا. خودکش حملہ آور جو ہے وہ مکمل پلاننگ کے ساتھ چند روز قبل اسلام آباد میں آیا تھا, یعنی جمعے کے روز آیا. اس کا مطلب حملہ آور نے باقاعدہ انتظار کیا کہ اس کو کوئی اسائنمنٹ ملے یا کہیں سے کوئی اشارہ ہو تو پھر وہ یہ واردات سر انجام دے, یا وہ موقع کی تلاش میں تھا جو اس کو منگل کے روز مل گیا. تو یہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہے, جس کے باہر ہونے والے حملے میں ہلاکتوں پر پاکستانی وزیر اعظم نے بھی اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے, اور انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ اس حملے میں انڈیا کی پشت پناہی میں سرگرم گروہ ملوث ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ یہ ویک اپ کال ہے. کابل کے حکمران پاکستان میں دہشت گردی کو روک سکتے ہیں, لیکن اسلام آباد تک اس جنگ کو لانا کابل سے ایک پیغام ہے جس کا بھرپور جواب دینے کی پاکستان صلاحیت رکھتا ہے. تو پاکستان نے براہ راست انڈیا پر الزام عائد نہیں کیا, لیکن ان گروپوں پر الزام ضرور عائد کیا ہے جن کے رابطے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں. تو یہ صورتحال بڑی خوفناک ہے, الارمنگ ہے, اور پاکستان میں بڑے عرصے بعد دہشت گردی کے اتنے بڑے واقعات کا وہ بھی بیک ٹو بیک ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان
کے حوالے سے دہشت گردوں نے ایک بار پھر بھرپور تیاری کر رکھی ہے اور وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، خاص کر افغانستان۔ اب افغانستان اور پاکستان کے تعلقات پچھلے کئی مہینوں سے کشیدہ چل رہے ہیں۔ جب سے افغان وزیر خارجہ نے انڈیا کا دورہ کیا امیر متقی نے، اس کے بعد سے یہ خبریں سامنے آنا شروع ہو گئی کہ انڈیا نے افغان طالبان کو پاکستان سے لڑنے کا ٹارگٹ دیا ہے اور پاکستان کو انگیج کرنے کا ٹارگٹ دیا، اور ہم نے دیکھا بھی کہ کئی بار سرحدوں پر پاکستان اور طالبان حکام میں لڑائی ہو چکی ہے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹریڈ بند ہے، تو اس کا بھی افغانیوں کو بڑا غصہ ہے، کیونکہ ان کا بہت سارا انحصار پاکستانی ٹریڈ کے اوپر ہے، خاص کر خوراک وغیرہ کے معاملات کے اوپر، اور ان کے ہاں سے جو ڈرائی فروٹس وغیرہ براہ راست پاکستان انڈیا جاتے ہیں، تو ان کو اس بات کا بھی شدید غصہ ہے۔ افغان سوشل میڈیا پر یہ خبریں زیر گردش تھی کہ وہ اسلام آباد کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ صورتحال میں کیا پاکستان اور افغانستان میں دوبارہ مذاکرات ہو سکتے ہیں یا امن کی کوئی بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ ترکی کے انٹیلیجنس چیف، وزیر دفاع اور وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں اور وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات کو حل کرانا چاہتے ہیں۔ استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں بھی ترک انٹیلیجنس چیف شامل تھے، لیکن بات نہیں بنی۔ طالبان اس بات پر آمادہ نہیں تھے کہ پاکستان کو یہ تحریری طور پر لکھ کر دے کہ ان کی سرزمین دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ تو اب تو ایک بہت بڑا ایویڈنس سامنے آ گیا ہے۔ تو ان حالات میں کیا یہ جو انوائے ہے یا ترک حکام کی کوشش ہے وہ کامیاب ثابت ہو سکے گی؟ کیونکہ پاکستانی حکام یہ کہتے ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک بار پھر اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور اس ماحول میں کابل حکمرانوں سے کامیاب مذاکرات کی زیادہ امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اب بعض رائے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان اس کا سخت جواب دینے کا ارادہ رکھتا ہے، اور پچھلی دفعہ بھی جب پاکستان کے حوالے سے یہ خبر آئی تھی کہ افغانستان کے اندر سے لوگوں نے آ کے پاکستان کو اٹیک کیا ہے، تو پھر پاکستان نے اس کا جواب افغانستان کے 3 صوبوں پر فضائی حملے کر کے دیا تھا۔ وہ اس کو آفیشلی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تھا، لیکن افغان حکام نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستانی فضائیہ نے ان کے 3 صوبوں پکتیکا، خوست اور سپن بولدک کو نشانہ بنایا تھا، اور ان حملوں میں کالعدم ٹی ٹی پی بلکہ گل بہادر گروپ کے جو سربراہ تھے گل بہادر، وہ مارے گئے تھے۔ اب ٹی ٹی پی کے جو سربراہ ہے وہ ہے نور ولی محسود، ان کے بارے میں اطلاعات یہ کہ وہ پوری طرح ایکٹیو ہے، اور گل بہادر گروپ کے سربراہ کے مارے جانے کے بعد انہوں نے تمام کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور وہ سنگل ہینڈڈلی اس کو ڈیل کر رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے خلاف اعلان جہاد کر رکھا ہے۔ بعض رائے نے یہ دعویٰ کیا کہ جو پاکستان میں ابھی خودکش حملہ ہوا ہے اور کل وانا میں جو اٹیک ہوا تھا، دونوں سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے خود کو ڈس ایسوسیٹ کیا ہے، انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی، بلکہ یہ اعلامیہ جاری کیا کہ ان کا ان دونوں حملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ پاکستان اس بات پر پورا یقین رکھتا کہ یہ حملے افغانستان کے اندر سے کیے جا رہے ہیں، وہ کالعدم ٹی ٹی پی کرے، وہ داعش کرے، یا خراسانی گروپ کرے، یا کوئی اور گروپ کرے، ان کو روکنا افغان حکام کا کام ہے، جس میں وہ مکمل طور پر ناکام نظر آتے ہیں۔ تو کابل سے موصولہ اطلاعات کے مطابق وہاں پر ہائی الرٹ ہے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ کابل حکام کو اس بات کا خدشہ ہے، بلکہ انہیں یقین ہے کہ پاکستانی فوج اس کا جواب دے سکتی ہے، تو افغان فوج کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ گو پاکستان نے اس قسم کا کوئی ابھی پلان نہیں کیا کہ افغانستان کے اوپر اٹیک کیا جائے گا یا پھر دہشت گردوں کا پیچھا کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، مگر پاکستان نے یہ ارادے ظاہر کیے ہوئے۔ تو اس سے پہلے نئی دہلی کے لال قلعہ کے قریب میٹرو اسٹیشن پر دھماکے نے بہت سنجیدہ سوال اٹھائے ہیں، اور تفتیشی ادارے شدید الجھن میں ہیں۔ جائے وقوع پر کوئی اسپلنٹر ملا ہے، نہ کوئی گھڑا پڑا ہے، نہ کسی قسم کے کوئی شواہد ملے ہیں، اور نہ ہی کسی دھماکہ خیز مواد RDX وغیرہ کے ٹکڑے، بارودی بو یا بارودی دھواں جسے کہتے ہیں نا، کوئی ایکسپلوژن ہوتا ہے تو اس میں بارود کی مہک جو ہے وہ محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب بعض لوگ اس کو خودکش حملہ کہہ رہے ہیں، لیکن نہ وہاں پہ کوئی ایسی باڈی ملی ہے جو کسی خودکش حملہ آور کی ہو۔
تو ایک بھارتی پولیس افسر نے تو اس بات کو رد کر دیا کہ یہ کوئی خودکش حملہ ہے۔ بھارتی حکومت اس کو مسلسل مقبوضہ کشمیر اور پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بھارتی حکام کا دعویٰ یہ کہ چند روز قبل لکھنؤ سے ایک خاتون پکڑی گئی تھی، ڈاکٹر شاہین شاہد۔ یہ گرفتاری دہلی دھماکے سے کچھ ہی دیر پہلے ہوئی تھی اور دہلی دھماکے سے بھی اس کا تعلق جوڑا جا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ ڈاکٹر شاہین شاہد کو جیش محمد کے خواتین ونگ جامعۃ المومنات کی کمان سونپی گئی تھی، جسے مسعود اظہر کی بہن سعدیہ اظہر چلاتی ہے۔ بھارت جو ہے وہ یہ چورن بیچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان سے کئی اسپلنٹر گروپ جو ہے بھارت کے اندر دہشت گردانہ حملوں کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اب اس دھماکے کو جو کسی بھی طرح سے خودکش حملہ نہیں ثابت ہو سکا یا کوئی بارودی مواد اس میں نہیں نکلا، اس کو پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیے مختلف جھوٹ گڑے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر کسی کو شاید جیش محمد کا پتہ بھی نہ ہو، لیکن انڈیا میں جیش محمد ایسے ہے جیسے دنیا کی سب سے بڑی ٹیررسٹ تنظیم ہوتی ہے۔ انڈیا میں کچھ اور بھی لوگ پکڑے گئے، 2-3 لوگ۔ الفلاح یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں ڈاکٹر مزمل، ان کو ہریانہ اور جموں کشمیر پولیس نے فرید آباد میں ان کے کرائے کے مکان سے پکڑا تھا۔ وہاں سے 360 کلو گرام بارودی مواد، اسلحہ، ڈیٹونیٹر اور ٹائمر سمیت مختلف اشیاء برآمد ہوئی ہے۔ تو پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے بہت بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا ہے اور اس نیٹ ورک میں ایک تعلیم یافتہ ڈاکٹر کو دہشت گرد ایکٹیویٹی میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اب انڈیا جہاں پہ 28 میں سے 18 ریاستوں میں آزادی کی تحریک چل رہی ہے، وہاں پہ اگر پٹاخہ بھی پھوٹتا ہے تو اس کا الزام وہ مسلمانوں پر، پاکستان پر لگاتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا آسان ہے۔ اب پاکستان اچھا بننے کے چکر میں مار کھایا جا رہا ہے۔ ایک زمانے میں جو جہاد کشمیر تھا، وہاں پہ جو لوگ پاکستان سے جا کر جہاد کرتے تھے ان سب کو مشرف دور میں واپس بلوا لیا گیا تھا۔ انڈیا نے باڑ لگا لی، اس کے بعد سے پاکستان اور انڈیا کا نہ لینا ایک نہ لینا دو، لیکن وہاں پہ کوئی کسی گٹر میں بھی دھماکہ ہو جائے تو پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ انڈیا میں پاکستان کا نام بڑا بکتا ہے اور پاکستان کی دہشت بڑی بکتی ہے، اور مئی کے بعد سے تو پاکستان ایک ان کے لیے بہت بڑا طاقتور ملک بن گیا ہے، جس نے انڈیا کی پوری دنیا کے اندر عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ امریکہ جیسا ملک ان کی بینڈ بجا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ کل سینٹ سے یہ بل اپروو ہو گیا تھا، اب اسے قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، جو معروف کالمسٹ بھی ہے، جرنلسٹ رہے، ساری عمر انہوں نے جرنلزم کی ہے، ان کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان کے لیے آج قومی اسمبلی میں فاتحہ بھی کرائی گئی۔ سابق وزیر نواز شریف کی اکثر تقاریر عرفان صدیقی کے ذمے تھیں اور وہ ان کے خاص سے قریب سمجھے جاتے تھے۔ تو سینیٹر عرفان صدیقی کی نماز جنازہ اسلام آباد میں ادا کر دی گئی ہے۔ تو 27ویں ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کے جسٹس عطا اللہ نے بھی چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا ہے۔ کل جسٹس منصور نے خط لکھا تھا، آج جسٹس عطا اللہ نے خط لکھ دیا ہے۔ تو جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے، تو اس لیے ان کو ہم خیال جج کہا جاتا ہے کہ جو کام ایک کرتا ہے وہ سارے کرنے چل پڑتے ہیں، اور یہ وہی جج ہیں جن کی وجہ سے عدلیہ میں اس وقت ترامیم ہو رہی ہے، تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ یہ وہ جج ہے جو کسی کو فیور دینا چاہے تو گرفتار شدہ شخص کو راستے میں سے واپس لا کر ان کی رہائی کے آرڈر جاری کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بن مانگے کسی کو مخصوص نشستیں بھی عطا کر دیتے ہیں۔ تو اب جج صاحب نے خط لکھا ہے اور خط میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ اکثر طاقتور کے ساتھ کھڑی رہی ہے، عوام کے ساتھ نہیں۔ تو یہ جج صاحب کو اگر اتنا خیال ہے کہ ان کی عدالت جہاں پر وہ بیٹھ کر اپنے فرائض منصبی انجام دیتے ہیں وہ عدالت کبھی حق اور سچ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی، تو پھر یہ جج صاحب کرنے کیا بیٹھے ہیں؟ یعنی یہ عجیب مذاق ہے کہ آپ اپنے ہی ادارے کی بے عزتی کرتے ہیں، آپ اپنے ادارے کے خلاف، کوئی اور کرے تو چلو سمجھ میں آتا ہے، عدلیہ سے باہر لوگ عدلیہ پہ تنقید کریں سمجھ میں آتی ہے، لیکن عدلیہ کے اندر بیٹھے لوگ عدلیہ پہ تنقید کریں اور خود اس کا حصہ ہوں، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ یا تو کوئی جج استعفیٰ دے یہ کہہ کر کہ جناب یہ سپریم کورٹ طاقتوروں کے ساتھ کھڑی ہے تو اس لیے میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ تو عطا اللہ صاحب جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے تب بھی اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے بحیثیت چیف جسٹس اپنا دور مکمل کیا، اب اپ لفٹ ہو کر وہ پہنچ گئے ہیں سپریم کورٹ، تو وہاں بھی بحیثیت جج کام کر رہے ہیں، تنخواہیں، مراد، پریولیجز سب لے رہے ہیں، سب سے ہائیسٹ پیڈ ہوتا ہے سپریم کورٹ کا جج، تو نوکری نہیں چھوڑنی، لیکن اس کے اندر
مینگنے ضرور ڈالنی ہے. اب یہ وہ جج ہے جو پاپولر نیریٹو کے ساتھ چلتے ہیں. یہ بیانات وہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ ایک مخصوص حلقہ 11 کو خوش کر سکیں. چونکہ ان کا رجحان بھی پی ٹی آئی کی طرف پایا جاتا ہے، تو 27ویں ترمیم کی مخالفت پی ٹی آئی کرے گی تو پھر جسٹس اطمین اللہ کا کرنا بھی بنتا ہے، جسٹس منصور کا کرنا بھی بنتا ہے. ابھی تو اور 5-6 جج باقی ہیں، ہم خیال ان کے بھی خط آنے چاہیے. تو اس لیے اس خط کے مدرجات جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک اور جج ہے جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب، انہوں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں. انہوں نے بھی اس 27ویں ترمیم کو عدالت میں چیلنج کر دیا، اور جسٹس جواد ایس خواجہ بھی اسی طرح کے ہم خیال ججوں میں شمار کیے جاتے ہیں. پھر ایک اور شہری نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس کو چیلنج کر دیا. تو 27ویں ترمیم کے حوالے سے جو اپوزیشن جماعتیں یا ان کے خام خیال جج یا ان کے خام خیال میڈیا کے لوگ وہ اس ترمیم کو چیلنج کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی نے کہا کہ آئین مقدس ذمہ داری ہے، آج اس ذمہ داری سے بے ایمانی کی گئی ہے. 27ویں ترمیم کے بعد جمہوریت برائے نام رہ گئی ہے، اور ان کا موقف یہ کہ چیف جسٹس پاکستان کا عہدہ ختم کر دیا گیا ہے. آئین میں ترمیم ہوتی ہے تو عوام امیدیں جوڑتی ہے، تو یہ جمہوریت کے لیے ایک سوگ کا دن ہے. انہوں نے حکومت کو تانا بھی دیا کہ آپ نے 2 لوٹوں کے ووٹ سے ترمیم پاس کرا لی ہے. تو ایک تو بیرسٹر گوہر صاحب کی جو تقریر ہے وہ ظاہر ہے ویسی تقریر ہے جو کہ اپوزیشن والوں کو کرنی چاہیے، مگر یہ جو لوٹوں والی بات ہے یہ کوئی سینٹ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. سینٹ میں لوٹوں کی، بلکہ جو سب سے بڑے لوٹے سینٹ کے اندر نظر آئے وہ 2019 میں نظر آئے، جب اس وقت کے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی. تو اس وقت اپوزیشن میں جو اور لوگ تھے، جو اور جماعتیں تھیں، ان کے پاس 64 لوگ تھے، اور حکومتی اتحاد کے پاس 34 سینیٹر تھے. اور کتنا ہیوج ڈفرنس تھا، 30 ووٹوں کا. لیکن جیتا کون؟ جس کے پاس 34 سینیٹر تھے، اور 64 سینیٹر ہار گئے. تو یہ جمہوریت کا راگ الاپنے والوں کو اس دن نظر نہیں آیا کہ جمہوریت کہاں گئی، اور اس پر اس وقت کے وزیر اعظم کو کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی. عمران خان صاحب نے ایک شرمناک ٹویٹ کیا اور اس کے ذریعے اپنی خوشی کا اظہار کیا، اور یہ کامیابی ان کو جنرل فیض کے لگائے ہوئے ایک کرنل کے ذریعے ملی جو پوری پارلیمنٹ کو آپریٹ کرتا تھا. تو اس وقت کسی کو جمہوریت کا خیال نہیں ہے. آج 2 ووٹ جو کہ خفیہ بھی نہیں ہے، ایسے بھی نہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ دیے گئے ہوں، 2 جماعتوں کے لوگوں نے، جن میں ایک پی ٹی آئی کا ہے اور جو کہہ رہا ہے، جس نے باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ میں کسی دباؤ کے تحت ووٹ نہیں دے رہا، تو انہوں نے اپنی جماعت کے رویے کے خلاف ووٹ دیا باقاعدہ اعلان کر کے. اور دوسرے جے یو آئی فیک تھے، اور ان کے بارے میں بھی سب کو پتہ کہ کہیں نہ کہیں جے یو آئی فیک کی کمٹمنٹ تھی کہ 1 ووٹ تو وہ دے دیں گے، 1 سے زیادہ ووٹ نہیں دے سکتے. مجموعی طور پر وہ اس کی مخالفت کرنا چاہتے، تو 1 ووٹ ان کے کسی صاحب نے دے دیا. اس کو اب انہوں نے پریس ریلیز میں تو نکال دیا. اب دیکھتے ہیں وہ استعفیٰ دیتے ہیں کہ نہیں، اور یہ استعفیٰ لیتے ہیں کہ نہیں. ویسے میں تو اس حق میں ہوں کہ جو بھی پارلیمنٹ کا ممبر ہو اس کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ دے سکے. لیکن یہاں پر آپ کو پتہ ہے اگر اس طرح کی چیز ہو تو پھر لوگ کہتے ہیں جی بک گیا، پیسے لے لیے، لوٹے ہو گئے. اب جن 2 لوگوں کے اوپر لوٹے ہونے کا الزام لگایا گیا ہے وہ خود اتنے مالدار ہے کہ وہ کئی لوٹے خرید سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ پیسوں کے بکے ہوں گے. کوئی نظریاتی معاملہ ہو سکتا ہے، یا کوئی اختلافات ہو سکتے ہیں، یا پھر ان کو فوج سے محبت ہے. تو گوہر صاحب جمہوریت کی بات نہ ہی کرے تو اچھا ہے. تحریک انصاف کے حوالے سے ایک اور اہم خبر ہے کہ یہ کہ سنگجانی جلسہ کیس میں پی ٹی آئی کے رہنما عمر ایوب اور زرتاج گل کا پاسپورٹ بلاک کر دیا گیا ہے. ذاتی دہشت گردی عدالت نے دونوں رہنماؤں کا پاسپورٹ بلاک کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ شیخ وقاص اکرم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا اور گردنوا کے لوگوں بہت خیال رکھیے گا.